यूएई के प्रेसिडेंट आए हैं और बड़ी हाई होप्स हैं. बिल्कुल. जस्ट अ लाइटर पार्ट, हाई होप्स किन को, उनको के हमें. वाह वाह. दुआ करें कि एक टर्म मोदी को फिर भारत को किसी दुश्मन की एक गोली की भी जरूरत नहीं, सिर्फ एक टर्म मोदी की और 18 टुकड़े होते देख रहा हूँ भारत की. कौम बहुत अच्छी है. एज ए इंडियन आई रिस्पेक्ट. आईटी में बहुत अच्छे हैं, दब के रहने वाले लोग हैं. 126 वाकयात हुए चर्चेस पे हमले हुए. यस. उन्होंने जला दिया, फाड़ दिए. मरियम नवाज ने जो लिबर्टी में इस वक्त क्रिसमस ट्री लगा, साल नहीं मिलता. बिल्कुल है. कौम का एक ग्रोह वो भी है जो वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान में क्यादत को अब होश के नाम होना चाहिए. इनको अब ये फैसला करना है कि क्या इन्होंने सियासत करनी है या इन्होंने दहशत करनी है. जो बंदा आज रियासत के अंदर रह के पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं, मेरे लिए वो मोदी से कम नहीं. वर्ड है ना, रियासत के साथ हैं या रियासत के खिलाफ. साहब लाहौर में तशरीफ लाए हैं, हम वेलकम करते हैं उनको. अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं डीपी पॉडकास्ट. मैं हूं मैसम अब्बास. हम साल 2025 के आखिरी दहाने पे बिल्कुल नुक्कड़ पे खड़े हैं और साल 2026 पे कदम रखने वाले हैं. साल 2025 पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़बरदस्त साल रहा. दिफाई हवाले से, सिफारती हवाले से पाकिस्तान ने बहुत सारी कामयाबियां समेटी. साल 2026 में हमने क्या करना है, कौन सी कामयाबियां हम लेके अब साल 2026 में दाखिल होने जा रहे हैं, इसी पे आज हम बात करेंगे. हमारे बड़े एजाज़ की बात है कि आज हमें एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है जो कि शायद इस हवाले से बात करने, चाहे वो सिफारती हवाले हो, दिफाई हवाला हो या पाकिस्तान के जो अस्करी हवाले हैं उस पर बात करने के लिए बेहतरीन शख्सियत हैं. ऑनर टू हैव मेजर रिटायर्ड मैसिम रज़ा साहब. सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. अब सर 2026 में हम एंटर होने वाले हैं. हम रीसेंट डेवलपमेंट से ज़रा स्टार्ट करते हैं. आज यूएई के प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान आए हैं, बड़ा पुरतपाक उनका इस्तकबाल हुआ, बड़ी हाई होप्स भी हैं. साल 2025 कैसा रहा और किस स्पिरिट के साथ हम नए साल में दाखिल हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ और बड़ा यूनिक पॉडकास्ट है हमारा जी कि टू मैसेज इन वन फ्रेम. यस, दिस इज फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ एंड मस्ट बी फर्स्ट टाइम फॉर यू. मेरे लिए भी ऐसी. बिल्कुल. तो ये मैसम स्केयर का जो पॉडकास्ट है, बहुत शुक्रिया आपने मुझे ये ऑनर दिया. सर जो आपने बात की कि यूएई के प्रेसिडेंट आए हैं और बड़ी हाई होप्स हैं. बिल्कुल. जस्ट अ लाइटर पार्ट, हाई होप्स किन को, उनको के हमें. वाह वाह. अरे ना, ये एक जुमले में उन्होंने डिफाइन कर दिया कि कामयाबी क्या है. एक जमाना हुआ करता था कि वो हाई होप्स हमें हुआ करते थे. वाह वाह. अब वो होप्स लेके आए हैं. ओके ओके. कि हम उनको क्या देते हैं. ओके ओके. जबरदस्त. और इसमें ये सब मेरे अल्लाह का करम है. और व तो इज्जो मन तो शाओ व तो जिल्लो मन तो शाओ. बिल्कुल. वो जिसको चाहे उसको इज्जत दे. बल्कि मैं इस डेफिनेशन को, इस तर्जुमे को थोड़ा सा मैंने कॉम्प्रीहेंड जिस तरह किया है जी, वो जिसको अहल समझता है उसको इज्जत देता है. वाह वाह वाह. और जिसको जिल्लत के अहल समझता है उसको जिल्लत देता है. वाह वाह वाह. क्या अहलियत थी हमारी? ये 9-10 मई ने डिसाइड किया, कर दिया आप. इट इज जस्ट अप्रोच. ओके. कुछ भी नहीं. अच्छा. वही कौम है, वही सब कुछ है. ये सिर्फ आपको एक अप्रोच चाहिए, एक क़यादत चाहिए. ठीक है. और क़यादत के अंदर डेयर चाहिए. ओके. ये कौम बुज़दिल आदमी के साथ नहीं चल सकती. अच्छा. ये तय है. और हिस्टोरिकली भी तय है. यस, हिस्टोरिकली तय है. आप देख लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक दिलेर आदमी था. उसने एक नारा मारा यूएन के अंदर, और वो भी कि इंडियन डॉग्स शुड क्विट कश्मीर. बस इस कौम ने वो जुमला पकड़ लिया. मेरे मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह लाखों सलाम, और द डिप्लोमेट, उर्दू सही बोलनी नहीं आती थी और वो इंग्लिश में स्पीच करते थे और जो कौम आगे खड़ी होती थी उसको एक लफ्ज अंग्रेजी का समझ नहीं आता था. लेकिन वो फील समझ आती थी, उनको दिलेरी समझ आती थी कि ये टक्कर लेगा गोरे के साथ, ये मुल्क दिला देगा हमें. अब जो क़यादत आई, और मैं खुल के बात करूंगा, जो अस्करी क़यादत जी प्लीज. हाँ बिल्कुल ऐसी. वो डेयरिंग थी. अभी भी आपने फील्ड मार्शल साहब का बयान सुना होगा. बिल्कुल. लीबिया में जो उन्होंने कहा, आइकॉनिक दिफाई मुआहदा. यस, द वन हु डेयर्स ही विंस. यस, यही फार्मूला है. और हमारी फौज जो है वो बनी पीएम में कि जब सिलेक्शन होती है ना, उसमें जुमला यही होता है कि डेयर. और अब ये कौम जो है ये एक डेयरिंग लीडर की इंतजार में थी. ठीक है.
جب آپ یہ بالکل جو قومیں ہوتی ہیں نا وہ ریل گاڑی کی طرح ہوتی ہیں. انجن جب ان کو تگڑا ملتا ہے نا تو پیچھے پوری تو بوگی کو ایک آدھ ماٹھی بھی ہوتی ہے تو انجن کھینچ لیتا ہے. تو جب یہ ہمیں ایک تو پہلے 25 سال کا ہمارے اوپر پوری دنیا کی ناسور کی انویسٹمنٹ تھی ہمیں ٹیررسٹ اٹیک کرنے کی, بالکل ہمیں پچ ڈاؤن کرنے کی, بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر لگایا ہمارے اوپر, ہماری انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی ختم کرنے کے لیے, ہماری قوم کو مایوسی میں ڈالنے کے لیے, ہمارے اندر انٹرنیشنل کرکٹ ختم کر دی گئی. مگر ایک ایکشن تھا مار کا حق, ڈیر کر دیا ہم نے. اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس میں جو فالس فلیگ انہوں نے کیا تھا ہم دب جاتے, ہم کہتے نہیں آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے آپ نے 2 مار لیے ہمیں. اور سر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کہا یہی جاتا ہے کہ جو جے ڈی وینس تھے ان کا 9 مئی کی شام کو جو موقف تھا وہ یہی تھا کہ ہم تو ہماری جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. 10 مئی کو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے صلح کروائی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ یاد ہوگا آپ کو. بالکل, یہ پوری دنیا کے سامنے واضح ہے, اور ہم نے پوری دنیا کے چہرے بدلتے دیکھے, رویے بدلتے دیکھے, ہم نے ان کے معیار بدلتے دیکھے. جو پاکستان کو کسی کھاتے میں نہیں سمجھتے تھے ہم نے ان کو پاکستان کے آگے جھکتے دیکھے. اور سر اب یہ ہم بات نہیں کر رہے, یہ انٹرنیشنل میگزینز آج کے 2-4 دن پہلے آرٹیکل شائع ہوئے ہیں, میگزین یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی انڈیا کا وہ دور ختم ہو گیا ہے کہ انڈیا از دا فرسٹ, انڈیا از لیڈنگ. They are declared as losers. بالکل ایسی ہے, بالکل انآفیشلی. تو یہ نا ٹرمپ ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ 8 جہاز گرے ہیں, 8 جہاز گرے ہیں. وہ ٹونٹ تو پھر مودی جی کو کرتے ہیں. اچھا, they were from the day one they were losers. Okay. وہ جو بھارت تھا نا, گاندھی جی کا بھارت تھا, وہ نہرو جی کا بھارت جو تھا, وہ سیکولرزم, وہ ڈیموکریٹ. میری دعا ہے کہ کاش ایک ٹرم مودی کو اور مل جائے انڈیا میں. اوکے, میں بڑا ڈفرنٹ بات کر رہا ہوں. اچھا, آپ دعا کریں کہ ایک ٹرم مودی کو اور, پھر بھارت کو کسی دشمن کی ایک گولی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا, میں 18 ٹکڑے ہوتے دیکھ رہا ہوں بھارت کے. اچھا اچھا, صرف ایک ٹرم مودی کی اور ہونی چاہیے. وجہ کیا ہے؟ یہ مغرور ہے, شدت پسندی ہے, حد سے زیادہ ایک خاص کلچر کا فروغ ہے, کیا ہے؟ آپ کو پڑھے لکھے آدمی, آپ, ہٹلر نے ایک کہا تھا کہ ایک شیر جو جرنیل ہو نا اس کے پیچھے 1,00,000 بھیڑیں بھی چل پڑتی ہیں. بالکل ایسی. لیکن جب ایک بھیڑ اوپر لیڈر, تو بھارت کو ایک بھیڑ مل گئی. اوکے, اب بھلے اس کے نیچے قوم بہت اچھی ہے, ایز اے انڈین آئی ریسپیکٹ, آئی ٹی میں بہت اچھے ہیں, بڑے حلیم ہیں, دب کے رہنے والے لوگ ہیں, اچھی نوکری کرنے والے ہیں, لڑنے جھگڑنے والی قوم نہیں ہے, وہ لڑ سکتے ہی نہیں ہے. وہ یہی وجہ ہے کہ جب ان کے ہاتھ میں فلموں میں لڑ سکتے ہیں. اب وہ تو دیکھو, وہ ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے. دے آر گڈ ان دیٹ, آرٹیکولیٹ بڑا اچھا. بالکل ایسی. لیکن وہ کوئی لڑنے جھگڑنے والی, اسی لیے ان کے ہاتھ میں آپ وہ بورڈ دو, آپ لیپ ٹاپ دو, دے ول پرفارم ویری گڈ. جب ان کے ہاتھ میں آپ رافیل دے دو گے, تیجس دے دو گے, تو وہ ان بیچاروں کے بس کی بات نہیں. اب ان کے اوپر آپ نے ایک بھیڑ مودی جیسی بٹھا دی, تو اس نے پوری کی پوری گاندھی جی کی نیا ڈبو دی. اب لاسٹ نیل ان دا کفن ہے کہ ان کو ایک اور ٹائم مل جائے. اوکے, آپ کو لگتا ہے ویسے ملے گی؟ ملنی چاہیے, ملنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, اگر ہم 2025 کی بات کرتے ہیں, بڑے معاہدے ہوئے, سب سے اہم معاہدہ کون سا لگتا ہے آپ کو؟ سعودی عرب کے ساتھ, لیبیا کے ساتھ, کون سا معاہدہ آپ کو لگتا ہے کہ جو کہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے 2026 میں آنے والے سالوں میں؟ دیکھیں, میرے نزدیک تو آپ مجھ سے سچ پوچھیں نا, تو میرے نزدیک یہ جو معاہدے سعودی عرب کے ساتھ ہوئے ہیں, لیبیا کے ساتھ ہونے جا رہا ہے, میرے نزدیک ان سب سے بڑا معاہدہ وہ ہے جو ہماری قیادت نے ہماری قوم کے ساتھ کیا ہے, کہ پاکستان کو اب ہم نے اونچی اڑان پہ لے کے جانا. یہ باقی سارے معاہدے جو ہے نا, یہ ذیلی معاہدے ہیں. ٹھیک ہے, مین جو مرکز نگاہ, مین جو کمٹمنٹ ہماری قیادت کی ہماری قوم کے ساتھ ہے, کہ اب پاکستان اونچی اڑان اڑے گا. یہ معاہدہ جو ہے یہ گراس روٹ ہے ہر معاہدے کی, کہ آپ کی اپروچ جو ہے نا اب وہ ڈیفرنٹ ہے. اب آپ نے ٹیک آف کا ارادہ کر لیا. ٹھیک ہے سر, آپ نے قوم کی بات کی, قوم کا ایک گروہ وہ بھی ہے جو وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان اڑے. شاید وہ چاہتا ہے کہ اگر شاید ایک شخصیت ہی اقتدار میں آئے تو پھر ہی اس کو اڑنا چاہیے. دیکھیں, آپ اگر ان کی بات کر رہے ہیں جو مایوس لوگ ہیں,
اور جو ترقی کے راہ میں ریزسٹنٹ ہیں ابھی، جن میں سے ایک گروہ نے کل آپ بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا برطانیہ کی سرزمین استعمال پاکستان نے بھرپور احتجاج کیا، اور پاکستان کے اندر ہماری قیادت کو انہوں نے جو ہے وہ مرنے مرانے کی دھمکیاں بالکل دی۔ یہ وہ قوم ہے، اب میرا خیال ہے کہ ان کی پولیٹیکل قیادت کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا انہوں نے سیاست کرنی ہے یا انہوں نے دہشت گردی کرنی ہے۔ اوکے، یہ دو کام جو ہے نا اب پیرلل نہیں چلیں گے، ٹھیک ہے، کہ آپ دہشت گردی بھی کریں، ایک طرف آپ مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، ایک طرف آپ ٹیبل پہ بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں، ایک طرف آپ چاہتے ہیں کہ آپ قومی دھارے میں واپس آئیں، بالکل، اور دوسری طرف آپ مرنے مرانے کی باتیں کریں گے۔ یہ ماضی تھا جب آپ نے دہشت گردی، آپ نے 9 مئی اور سارا آپ نے کرا کے ڈرا لیا۔ یہ ڈرنے والی، یہ تو بھارت سے اپنے 10 گنا بڑے سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے، بالکل۔ تو یہ آپ تو آئی تھنک اب ان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے سیاست کرنی ہے، کیونکہ میں پنجابی کا ایک شعر، سر پلیز پلیز سناؤ، وہ ہیر رانجھے والی سٹوری ہے، ہاں پلیز، تو اس میں وہ کہتا ہے ہیرے پاسا اکو ہی رہنا، یا رانجھا یا کھیڑے، واہ، جوگی نال جرانا تیرا تے پھنیر نال بھی پھیرے۔ اب یا یہ نہیں چلے گا، یا آپ نے سیاست کرنی ہے تو پاک صاف سیاست کریں ڈیموکریٹک، یا آپ نے دہشت گردی کرنی ہے تو پھر ریاست کے خلاف کھل کے سامنے آ جائے، then we will see۔ سر تھوڑا سا اس پہ ذرا بات کرتے ہیں، کمپیریزن کر لیتے ہیں، چونکہ آپ کا خود کریئر بڑا زبردست رہا۔ کیا فرق ہے پاکستان اور انڈین فوج میں جو ہمیں شاید نومیرکلی تو ہم سے بہت آگے ہیں؟ کیا چیز ہے جو کہ پاکستانیوں کو نڈر بے خوف بناتی ہے؟ اقبال نے اس کو بہت پہلے ڈیفائن کر دیا تھا کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ کریج، اوکے، کمٹمنٹ، کاز، ٹھیک ہے، کہ آپ بارڈر پہ کھڑے کیوں ہیں؟ ہاں، اچھا اب ہمارے فوجی سے پوچھیں تو وہ کہے گا میں تو مدینہ ثانی کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوں۔ اب جب اس کو یہ پتا ہے کہ میں مدینہ ثانی کی حفاظت کے لیے، اس کی بارڈر کی دشمن سے حفاظت کے لیے کھڑا ہوں، مجھے بتائیں کیا اس کو موت ڈرا سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ اچھا اب آ جائیں آپ بھارت میں، اب بھارت پہ ایک عبد الرشید کھڑا ہے، کشمیر کے بارڈر پہ کھڑا ہے، اب اس سے پوچھیں بھائی تو کس لیے کھڑا ہے؟ یس نو آنسر، میں تنہا کے لیے کھڑا ہوں۔ تنہا کے لیے جان تو کوئی نہیں دیتا، بالکل۔ میں آپ کو آج 10 لاکھ روپے دوں، میں کہوں کہ آپ اپنا صرف آدھا ناخن کاٹ دیں اوپر سے، نہیں تو آپ نہیں کٹوائیں گے۔ بالکل، جان دینے کے لیے کاز، کمٹمنٹ، پیچھے آپ کے ایک سورس آف انرجی ہونا چاہیے، قوم کی بیکنگ ہونی چاہیے۔ بھارت میں تو اب اس وقت آپا دھاپی کا عالم ہے، بالکل۔ آپ اس وقت ان کی وہ جو آسام والی سٹیٹس ہیں، بہار والی سٹیٹس ہیں، اب حالت ادھر دیکھیں، پچھلے ہفتے کیا ہوا ہے کہ وہ شری نتیش جو چیف منسٹر تھے ان کے بہار کے، وہ لڑکی مسلمان پروین اختر وہ بیسٹ پرفارمنس ہاسپٹل کا ایوارڈ لینے کے لیے، شرمناک واقعہ۔ اب اس نے کس چیز کی بیسٹ پرفارمنس دی تھی؟ ٹو سرو دا ہیومینٹی، بالکل۔ شی ڈڈ ناٹ سرو اونلی مسلمس، بالکل، بٹ since she was Muslim، تو اس سے برداشت نہیں ہوا چیف منسٹر سے کہ ایک مسلمان لڑکی ایوارڈ لے رہی ہے، تو اس نے ہیومیلیٹ کیا اس کو نقاب کھینچ کے، بالکل ہیومیلیٹ اس نے ایک لڑکی کو نہیں کیا، ایک مسلمان لڑکی کو نہیں کیا، ادھر اس نے ہیومینٹی کو کیا۔ تو جب ایک قوم کو یہ پتا ہو کہ یہاں ہماری عزت ہی کوئی نہیں، جب سب اقلیتوں کو یہ پتا ہو وی آر انسیکیور، کل کرسمس گزری ہے، بالکل، وہاں پہ کیا حالات تھے سب کے سامنے، 126 واقعات ہوئے ہیں، چرچز پہ حملے ہوئے ہیں، یس، انہوں نے جلا دیا ہے، پھاڑ دیا ہے، لوگوں کو مارا پیٹا، ایک تو ایون چرچ کی تقریب میں RSS والے لوگ انٹر ہو گئے، اور میڈیا کے اوپر آیا، بالکل بالکل آیا، اور پوچھ رہا ہے، پہلے سے دھمکیاں دی جا رہی، پہلے سے دھمکیاں، اس سے پوچھ رہا ہے کہ کیا بائبل بھارت میں اتری تھی؟ وہ کہتا نہیں، تو کہتا پھر ادھر تم کیوں پھیلا رہے ہو مذہب، نکل جاؤ ادھر سے۔ اب جب اور جواباً ہمارے ہاں دیکھیں لبرٹی میں کیا پورا اس وقت آئی اپریشیٹ پریزنٹ گورنمنٹ، یس، کہ کس طرح انہوں نے کرسچینٹی کے ساتھ ایون ہمارے ہندو تہواروں پہ بلاول بھٹو صاحب کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، بالکل وہ جاتی ہیں۔ مریم نواز نے جو ادھر لبرٹی میں اس وقت کرسمس منائی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی، بالکل ایسی ہے۔
تو یہ وہ رواداری کا فرق ہے قوموں کے بیچ میں. آپ چھوڑ دیں آنکڑوں کو کہ ان کے پاس کتنے, ہمارے پاس اگر فائٹر جیٹس ہیں 336 فائٹر جیٹس ہیں, اگر ان کے پاس 1200 ہیں تو اڑائے گا کون؟ یہ بات ہے. It's not the gun which matter. It's the man behind the gun which matter. Yes. So we are men. وہ ہمارے اندر وہ کریج ہے لڑنے کی اور مرنے کی بھی. ٹھیک ہے. ان کے اندر نہ لڑنے کی ہے نہ مرنے کی ہے, تو پھر لڑنا کس نے؟ تھوڑی سی ذرا اندرونی سیاست کی بات کر لیتے ہیں. KPK میں ہم نے دیکھا دہشت گردی کے مختلف واقعات پیش آئے. اندرونی سازشوں سے کیسے نپٹنا ہے, چونکہ اصل میں تو یہ بھی بیرونی ہی ہے, وہیں سے آ رہی ہیں. جب آپ مارکہ حق میں ہار گئے تو پھر آپ کسی دوسرے رستے سے چور دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہمارا کتنا اہم کردار ہے ایک عام پاکستانی کا؟ بسم صاحب, میرے لیے یہ جو ورڈ ہے نا اندرونی اور بیرونی, ریاست کے ساتھ ہیں یا ریاست کے خلاف ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ اندرونی بیرونی والی کہانی. اوکے. جو بندہ آج ریاست کے اندر رہ کے پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں, میرے لیے وہ مودی سے کم نہیں ہے, بلکہ مودی اس سے بہتر ہے کہ کم از کم ہمیں پتہ ہے باہر بیٹھا ہوا ہے, پار دشمن ہے. اب جو دہشت گردی پاکستان کے اندر افغانیوں کے ذریعے جو پراکسی کھیلی گئی ہے, اس کو اگر کوئی آدمی اس کو کوئی اندرونی معاملہ سمجھ کے اس کو کوئی ڈیموکریٹک کے ساتھ اٹیچ کر کے, تو نو. دہشت گردی ایک دہشت گردی ہے. ٹھیک ہے. اس کا نہ کوئی مذہب ہے, نہ کوئی دین ہے, نہ کوئی جتھا ہے, نہ کوئی گروہ ہے, نہ کوئی قوم ہے, نہ کوئی قوم ہے, نہ کوئی ملک ہے. بالکل. اور اس چیز کو اگر یہ ریئلائز کر جائیں گے تو اس سے ان کی گورننس بھی بہتر ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اب ساری دنیا سوال کرتی ہے کہ گورننس کیا ہے. کچھ بھی نہیں. آپ نے الٹیمیٹلی آ کے سفر کون کر رہا ہے؟ اب وہاں کی عوام, وہ عوام سفر کر رہی ہے. آج اتفاق سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو سی ایم KPK سہیل آفریدی, وہ سہیل آفریدی صاحب لاہور میں تشریف لائے ہیں, ہم ویلکم کرتے ہیں ان کو. لیکن میں ساتھ ساتھ ان کو یہ ایک مشورہ بھی دوں گا کہ آپ لاہور آئے ہیں تو لاہور سے کچھ سیکھ کے جائیں. سیکھنا چاہیے. بالکل. کچھ نہیں تو ستھرا پنجاب ہی دیکھتے ہیں کہ کیسے گلی گلی کوچے کوچے چمک رہے ہیں. اور لاہور نہیں صرف وہ, بلکہ لاہور تو چلو ایک بڑا ایز اے چلے پنجاب, چھوٹے شہر کسی پنجاب کے رینڈم گاؤں کا وزٹ کر لیں اس وقت, اور وہاں سے کچھ سیکھ کے جائیں کہ کس طرح عوام اور حکومت ایک پیج پہ مل کے ترقی کی راہ پر چل رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے صاحب. جتنی کامیابیاں سمیٹ لی ہیں ہم نے عام آدمی کو بھی فائدہ پہنچانا ہے, اکنامکلی بھی, فائنینشلی بھی, باقی حوالوں سے بھی. اس کے لیے کیا راستہ ہے کہ یہ جتنی ہم نے دنیا ہمیں پریز کر رہی ہے, دنیا ہمیں ٹائیگر کہہ رہی ہے, ہمیں بہادری, پتہ نہیں کیا کیا القابات نوازے جا رہے ہیں, اس کو ہم نے کنورٹ کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو ہماری اگر اکانومی موو کرے گی, اگر پہیا چلتا ہے, تو اب مثلاً $4.6 بلین کا آپ کا لیبیا کے ساتھ معاہدہ. ٹھیک ہے. اب اگر اس میں مشاق کی انڈسٹری جاتی ہے, اس میں آپ کی JF-17 کی انڈسٹری جاتی ہے, آپ کا فوریکس آتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسا کام نہیں ہے کہ جو آپ نے ون ٹائم آپ نے دے دیا. بالکل, آتا رہے گا. یہ جب آپ جہاز بیچتی ہے نا کسی ملک کو, تو آپ کی کمیٹی ڈل جاتی ہے, ملتی رہتی ہے. اس کے پیچھے پورا انفراسٹرکچر لائف ٹائم چلتا ہے. بالکل. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. جی. اچھا, اب ایسا نہیں ہے کہ ان ریٹرن ہم لیبیا سے کچھ نہیں لے رہے, ہم ان ریٹرن وہ عوام کی جو بھلائی کے لیے جو چیزیں ہوں گی ہم نے وہ لے لی. اب اس میں ہو سکتا ہے ہم سستا تیل لیں, بالکل ہو سکتا ہے ہم ریفائنریز اپنی ایکٹیویٹ کریں, ٹھیک ہے, کروڈ آئل لیں, ریفائن ادھر ہوگا, اور جو لیبیا کا ادھر مارکیٹنگ کا سیشن ہوگا وہ ہم کریں. سو اگر کسی بھی ترقی کا جو معیار ہے وہ گیج اگر عوام کی فلاح و بہبود پہ نہیں ہوتا تو میں اس کو ترقی ظاہر ہے نہیں. تو اس کا انشاءاللہ آپ آنے والے 6-8 مہینے میں آپ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ عام آدمی پر دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے, اور یہ ہماری جو عوام ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جو بھارت کی طرح اس وقت 22 کروڑ پبلک جو ہے وہ پٹریوں کے اوپر جا کے پخانے کر رہی ہے. ہم آلریڈی معیار زندگی ایک مینٹین کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہمیں جو لوپ ہولز ہیں, ہمیں صرف ایک گیپ ہے, ٹھیک ہے, اس کو فل کرنا ہے. ٹھیک ہے. جو اپنی انکم اور ہماری اس وقت جو انفلیشن ہے اس کو ہم نے فل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ایک سال کے اندر. سر آپ نے قیادت کی بات کی, تھوڑی فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں. CDF کا عہدہ وجود میں آتا ہے, اور وہ ایک ایسا ایک سٹیپ ہے کہ جو کہ پاکستان کی ڈیفنس ہسٹری میں شاید اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں آپ, اور
کتنا اہم ہوگا وہ جو کوارڈینیشن کی بات ہو رہی ہے بٹوین ڈفرنٹ فورسز، وہ کتنی پاکستان کے دفاع کو مزید مضبوط کرے گی؟ ایک وقت تھا جب ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 اسپیشلی یہ وہ جنگیں تھیں یا یہ وہ دور تھا کہ جب فوج کہیں اور لڑ رہی ہوتی تھی، ایئر فورس کہیں اور لڑ رہی ہوتی تھی، ایئر فورس تو نہ ہونے کے برابر، بالکل، نیوی کہیں اور لڑ رہی ہوتی تھی، آپس میں ان کی اپنی اپنی ڈومین ہوتی تھی. بالکل. اب وقت گزرتا گیا. اچھا یہ ہیرارکی جو پچھلی بنی ہوئی تھی نا، آرمی چیف، ایئر چیف، نیول چیف، جوائنٹ چیف فار کوآرڈینیشن، بالکل یہ اس دور کی تھی. ٹھیک ہے، یہ وہی پرمپرا چلی آ رہی. ٹھیک ہے. اب ڈومین چینج ہو چکی ہے. میں آپ کے سننے والوں کو بتاتا جاؤں کہ اب فار ایگزامپل اب اگر سائبر وارفیئر پہ اٹیک آتا ہے تو کیا نیوی پہ علیحدہ آئے گا، ایئر فورس پہ علیحدہ آئے گا؟ وہ سائبر وارفیئر. اگر بایولوجیکل وارفیئر کا اٹیک آتا ہے تو کیا وہ بایولوجیکل وارفیئر آپ کو دیکھے گا کہ نہیں میں نے نیوی کو چھوڑ دینا ایئر فورس پہ اٹیک کرنا ہے؟ نہیں دیکھے گا، بالکل نہیں. آپ کو ابھی انفارمیشن وارفیئر، انفارمیشن وارفیئر میں کیا آئی ایس پی آر جو ہے وہ نیوی کا علیحدہ ہوگا، ایئر فورس کا علیحدہ ہوگا؟ آپ نے ابھی ایک جوائنٹ اٹیک کرنا ہے، بالکل، اور جوائنٹ رسپانڈ جانا ہے. آپ کے پاس ابھی ایک کوآرڈینیشن تو بہت پرانی بات ہوگی. آپ کو ون مین ڈیسیژن چاہیے. کوآرڈینیشن پہلے ہو چکی ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، کنسنسس پہلے ہو چکا ہوتا ہے، اور جو فیوچر کی تھریٹس ہیں وہ کاؤنٹر ہو چکی ہوتی ہیں، ڈیسیژن ہو چکے ہوتے ہیں کہ اس تھریٹ پہ کون سا آپ کا ری ایکشن ہوگا. وہ فیصلہ کرنے والا چاہیے. یہ وار گیمز جو ہوتی ہیں یہ اسی چیز کی ہوتی ہیں. آپ نے وہ ساری تھریٹ آپ نے صرف گو ایٹ دینا. ٹھیک ہے. وہ گو ایٹ کے لیے آپ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ ادھر سے اگر ہمارے اوپر خدا نخواستہ ایک کوئی بایولوجیکل وارفیئر کا اٹیک ہمیں کنفرم ہو گیا تو اب ہم اس وقت آپس میں کوئی آپ کی نیشنل سیکورٹی کونسل بیٹھے اس کے بعد فیصلہ کرے. پلس ایک میں بڑے اہم بات، پاکستان نے ابھی تک کوئی اپنی ایسا ڈکلیئر نہیں کیا کہ ہمارے پاس نیوکلیئر کی سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہے. اوکے، we haven't declared it yet. ہے نہیں ہے وہ بات، وہ لگی بات. تو جب تک ہم نے اس کو آفیشلی ڈکلیئر نہیں کیا تو دیٹ مینس کہ ہمارے پاس صرف فرسٹ اسٹرائک کیپیبلٹی ہے. کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے اوپر نیوکلیئر آ جاتا ہے تو ہم اس قابل نہیں ہیں. تو اب اس کے لیے اگر ہمیں کنفرم ہو جاتا ہے کہ ہمارے اوپر نیوکلیئر اٹیک آنے لگا ہے تو کتنے سیکنڈ ہمارے پاس ہوں گے ڈیسیژن کرنے کے لیے؟ نہیں، آنے سے پہلے ہم ماریں گے. بالکل بالکل بالکل. تو ان سیکنڈز کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو اے یونٹی آف کمانڈ. اوکے، آپ کو ایک کلیئرٹی آف آرڈر چاہیے. اوکے، ایک کلیئرٹی آف کمانڈ چاہیے. ٹھیک ہے. اور ایک ایسی قیادت چاہیے جو پوری کنسپچولی کلیئر ہے. اس کے نیچے پورا ایک سیکٹریٹ ہوگا. اس سیکٹریٹ میں بہت سینئر تینوں فورسز کے لوگ ہوں گے، پلس ان کے جو چیفز ہیں وہ ان کوآرڈینیشن ہوں گے. ٹھیک ہے. بٹ اس عہدہ ابھی سی ڈی ایف کا عہدہ ہونا انتہائی ناگزیر تھا وقت حاضر کے لیے، بدلتے ہوئے، اور مختلف ملکوں میں ہے. یو ایس میں ہم دیکھتے ہیں 70 کنٹریز. اوکے، 70 کنٹریز آلریڈی سی ڈی ایف یا سی ڈی ایس کے نام سے چیف آف ڈیفنس فورسز یا چیف آف نام مختلف ہو سکتے ہیں لیکن کام ایک جیسا ہے. آلریڈی 70 کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہوئی. ہاں، یہ جو پریزنٹ ونڈو ہے جدت پکڑ چکی ہوئی ہے. وار گیم چینج ہو گئی ہوئی ہے، وار ونڈوز چینج ہو گئی ہوئی ہیں، وار سینیریوز چینج ہو گئے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے یہ بہت ناگزیر تھا. ٹھیک ہے سر، میں ایک مایوس بندہ ہوں اور میں نے موبائل پکڑا ہوا ہے اور میں آپ کو سن رہا ہوں. کوئی ایک میسج میرے لیے کہ میں ذرا زندہ ہو جاؤں، جاگ جاؤں ذرا، کہ بھائی 2026 میرا ہے، پاکستان کا ہے. کچھ بھی کر لیں آپ قوم کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو آپ کی آئیڈینٹی ہے اور آپ کی ترقی کی ہوپ بھی ہے. بالکل. موج دریا میں ہے، بیرون دریا کچھ نہیں. فرد قائم ہے ربط ملت سے، تنہا کچھ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے نا امید نہیں ہونا. اوکے، میں یہ وہ گھسا پٹا ڈائلاگ نہیں بول رہا ہوں. آپ نے جینوئنلی نا امید نہیں ہونا. اس وقت جو قیادت اللہ پاک نے ہمیں نصیب کی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. جی بالکل، کیا شعر آگے بھی کوئی بات نہیں، لیکن مطلب ناظرین تک پہنچ گیا. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کا، بڑا مزہ آیا. آئی ہوپ کہ آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا. جیسے سر نے میسج دیا ہے کہ بھائی امید نہیں چھوڑنی چکے، امید ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں بہت اوپر لے کے جا سکتی ہے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.